बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग इस वक्त 19वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। 19 दिन तक ईरान मुसलसल डटा हुआ है और आप ये कह लें कि एक दुनिया की सुपर पावर के सामने किसी की जुर्रत नहीं कि कोई खड़ा हो सके, तो ये वाहिद इस्लामी मुल्क है जो ईमान की ताकत की वजह से अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है, हर सवाल का जवाब बर वक्त दे रहा है। उधर से मिसाइल आते हैं, इधर से भी मिसाइल जा रहे हैं। आपको पता चला होगा कि जैसे अली लारजानी शहादत पा चुके हैं, पहले तो मीडिया पे खबरें आ रही थी कि शायद ये कोई फेक खबर है, लेकिन ईरानी मीडिया ने इसकी तस्दीक कर दी है कि अली लारजानी शहीद हो चुके हैं और आज उनका नमाज जनाजा भी है। उनके साथ एक और कमांडर भी थे, वो भी शहीद हुए हैं। नाज़रीन, मैं आपको ये एक बात बताऊं कि सैयद अली खामनाई के बाद ये ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका है। आप समझ लें कि बड़ी बड़ी अहम शहादतें हुई हैं इस वक्त तक ईरान में, लेकिन ये जो अली लारिजानी हैं, ये सिक्योरिटी हेड थे और ये बड़े कीमती तरीन सियासतदानों में इनका शुमार होता था और ये बड़े तगड़े किस्म के पॉलिटिशियन थे। इनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बैकग्राउंड है और मुझे ये पूरा यकीन है कि अब तक की जितनी कार्रवाइयाँ हैं उसको ये लीड कर रहे थे, ये कमांड कर रहे थे अली खामनाई साहब के बाद। बहरहाल इस वक्त जो नए सुप्रीम लीडर हैं, मुज्तबा साहब जो हैं, वो अभी सारे मामलात को लीड कर रहे हैं। लेकिन हैरत ये है नाजरीन कि एक ऐसा पागल शख्स जिसने बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर मंसूबा साजी किए पूरे खित्ते में आग लगा दी है। यहाँ एक मिसाल बनती है कि बांदर दे हत्थ किसी ने माचिस फड़ाती सी तो उन्हें पूरा जंगल ही साड़ देता सी। ये इस तरह की मिसाल कायम की गई है कि पूरे खित्ते का अमन बर्बाद, कारोबार बर्बाद, लोग वक़्त से पहले वो समझ लें कि शहादतें हो गई, हलाकतें हो गई, जिनको ख्वाब ख्याल भी नहीं था, उनके कारोबार, बिल्डिंग्स, हर चीज़ तबाह बर्बाद कर दिया। ये होता है अनाड़ी का खेलना, खेल का नुकसान। ये वो अनाड़ी है जो अपने आप को ताकत के नशे में चूर हर वक्त बोंगियां मारता रहता है। इतनी बड़ी बोंगी मार दी कि बगैर सोचे समझे एक इस्लामी मुल्क के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी। टारगेट क्या था, मकासद क्या थे? रजीम चेंज करना है जी। और तेरे अब्बे दा रजीम है, हर मुल्क से पहुंच जाना है, रजीम चेंज करना है। और ईरान है, पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान की क़यादत को तूने यरगमाल बना लिया और फौरी तौर पे रजीम चेंज करा दिया। उधर गए हो तो पता चला है ना, नहीं करवा सके रजीम चेंज। इस वक्त ईरान जिस तरह से इसराइल का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, ये तो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा ट्रंप साहब। तो इसलिए कहते हैं कि माड़ा वेख के लड़िए ना ते तगड़ा वेख के डरिए ना। ये जो मुसलमान होते हैं ना, इनके अंदर ईमान की ताकत भी होती है। ये बड़ी से बड़ी चट्टान से भी टकरा जाते हैं, क्योंकि हमारा बिलीव जो है वो अल्लाह पर बहुत पुख्ता बिलीव है, बड़ा पक्का ईमान है। और हम ये जानते हैं कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये जो जंग का मामला भी चल रहा है ना, इसके पीछे भी अल्लाह के राजों में से एक राज है, जिसके बारे में 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था
کہ خراسان سے بلیک جھنڈوں والے لوگ نکلیں گے، ایک بہت بڑی جماعت نکلے گی، وہ جا کر فتح کرے گی اسرائیل کو، وہ جا کر جھنڈا لہرائے گی ہمارے مسجد اقصیٰ کے اوپر۔ تو اسی طرح کا یہ سارا ایریا خراسان ہے، ایران کی کچھ پٹی، افغانستان کی کچھ پٹی، پاکستان کی کچھ پٹی، اس طرح سے یہ وہی ایریا ہے۔ تو باتیں تو پوری ہونی ہیں۔ عالمی جنگ کا بھی بتایا گیا تھا 1400 سال پہلے کہ بہت بڑی جنگ ہوگی، اس میں ایران کا ذکر تھا کیونکہ ایران کی بھی ہزاروں سال پرانی ہسٹری ہے۔ تو باتیں تو سچ ہونی ہیں، سبب کوئی بنے، کسی کے ذریعے ہو۔ تو یہ آج جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا معاملہ، یہ 2026 میں ہر چیز جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے ناظرین، پوری دنیا کا نقشہ چینج ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ نے ایک ایسی بونگی ماری جس کی وجہ سے وہ کمزور ہوا۔ اس وقت امریکہ میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ٹرمپ کے خلاف ہو گئے کہ آپ نے بے گناہ لوگوں کے اوپر جنگ مسلط کر دی۔ اور اس کے پیچھے جو راز ہے ناظرین وہ میں آپ کو بتاؤں۔ حالات، واقعات، شواہد یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کے پاس ٹرمپ کی کوئی خفیہ نازیبا ویڈیوز ہیں جس کے تانے بانے آپ دیکھ لیں وہ ایپسٹن فائلز کے ساتھ جا کر ملتی ہیں۔ وہ شخص جو ہے، جو اس جزیرے کا مالک تھا، جو کم سن بچیاں لوگوں کو سپلائی کرتا تھا، اور اس طرح کے ٹرمپ جیسے بڑے بڑے بزنس مین اس شپ میں جا کر اپنی عیاشیاں کرتے تھے، تو پھر وہ ویڈیو بھی بناتا تھا ایک ایک چیز کی، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ موساد کا ایجنٹ بھی تھا، وہ اسرائیلی ایجنٹ تھا، وہ اس کے لیے کام کرتا تھا۔ اس نے سارے راز، ساری ویڈیوز جو ہے نا وہ اسرائیل کی گورنمنٹ کو دیے، یا نتن یاہو کو دیے، یا ان کے سیکیورٹی ایجنسیز کو دیے۔ اب حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر استعمال ہو گیا، اور اس نے خطے کا امن تباہ کر دیا اور پورے خطے پہ جنگ مسلط کر دی۔ اب یہ تو بلیک میل ہو گیا، جن ممالک کا اس نے نقصان کروایا، بیڑا غرق کر دیا پورے خطے کا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس نے اپنی سیٹ بچانے کے لیے یہ حملہ کیا، اور ابھی بتایا جا رہا ہے ناظرین کہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں امریکہ میں، اور اس جنگ کے اثرات ایسے آئیں گے کہ ٹرمپ جو ہے اس کی مقبولیت میں 50% سے زیادہ کمی آ چکی ہے، اور یہ الیکشن ہار جائے گا، اس کو یہ سیٹ چھوڑنی پڑے گی، اور پوری دنیا نے اس کو جوتے مارنے ہیں کہ تو نے بغیر کسی وجہ کے ایک مشرق وسطیٰ میں جنگ کا ماحول بنا دیا، ایسی جنگ چھیڑ دی جو بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب آپ دیکھ لیں 19 دن ہو گئے ہیں جنگ کو، اور ایران نے امریکہ کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ بھلے ایران کو بہت نقصان ہو رہا ہے، بھلے ان کی بڑی قیمتی جانیں چلی گئی ہیں، لیکن وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو قربانی دینا جانتی ہیں۔ اس وقت ایران میدان میں ہے، اور اسرائیل جو ہے اور امریکہ یہ روتے پھرتے ہیں گلی گلی۔ سیدھے الفاظ میں بتاؤں تو معافیاں مانگ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ہمیں بخش دیں، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں کوئی سیف راستہ دے دیں۔ ناظرین، ٹرمپ نے بار بار نیٹو کو مخاطب کیا کہ اس جنگ میں میرا ساتھ دیں۔ نیٹو میں جتنے ممالک شامل ہیں تقریباً ایک آدھے ملک کو چھوڑ کر سب نے جواب دیا کہ جناب یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ آپ کی ذاتی جنگ ہے جو آپ نے اپنا شوق پورا کیا ہے، اب آپ یہ جنگ خود لڑیں۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اس شخص نے ہر طرح کے جوڑ توڑ کر لیے۔ یہ اتنا طاقتور ہے کہ ایران سے یہ اتنا سا کام نہیں کروا سکا، تو آپ سمجھ لیں کہ شکست اس کا مقدر ہے۔ ایک چیز اور بڑی اچھی ہوئی ہے ناظرین، ایک بڑا پازیٹیو سائن سامنے آیا ہے۔ دفتر خارجہ پاکستان نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر
اسرائیل نے، یورپ نے، امریکہ نے مل کر ایران پر نیوکلیئر حملہ کیا، یعنی ایٹم بم پھینکا، تو ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ یہ ہوئی نا مردوں والی بات۔ یہی پاکستانی قوم چاہ رہی تھی، یہی ایرانی قوم چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے پاکستان میدان میں آئے، کیونکہ امریکہ بہادر اور اسرائیل جو ہے وہ صرف پاکستان سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس خطے کا سب سے بڑا چودھری پاکستان ہے۔ یہ اب دنیا کو پتہ چل گیا ہے۔ اب مزہ آئے گا لڑائی کا۔ اب یہ سوچیں گی بھی نہیں ایران پر ایٹمی حملہ کرنے کا۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر پاکستان ان کا وہ حشر کرے گا کہ یہ دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ناظرین، ایران جو ہے وہ بالکل ریڈی بیٹھا ہے، نیوکلیئر پاور بھی بن چکا ہے، ایٹم بھی اس کے پاس موجود ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں بڑی حیرانگی والی بات ہے، انہوں نے اس بات کو ایشو بنا کر حملہ کیا کہ کہیں ایران جو ہے وہ ایٹمی پاور نہ بن جائے، حالانکہ وہ کئی سالوں سے ایٹمی پاور ہے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے جنگ کے دوران تجربہ بھی کیا جو کامیاب رہا، اور پوری دنیا کو بتایا کہ ہم نیوکلیئر پاور بن چکے ہیں۔ پھر لوگ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو بیوقوفی کی حد ہے۔ بہرحال ایران نے، جو سید علی خامنائی صاحب شہید ہو گئے، انہوں نے فتویٰ دے رکھا تھا کہ ہم ایٹم بم نہیں چلائیں گے، اس سے بہت بڑے لیول پر نقصان ہوتا ہے جو صدیوں مینج نہیں ہوتا، ہم یہ ظلم نہیں کریں گے۔ تو ایسے شخص کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا جس کی سوچ اتنی پازیٹیو تھی۔ بارہ ناظرین، اس وقت کرنٹ سنیریو یہ ہے کہ پاکستان بھی میدان میں آ گیا ہے، چائنا بھی میدان میں ہے، شمالی کوریا بھی میدان میں ہے، اور ایک ملک رہ گیا رشیا۔ 4 ممالک اگر ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت اس خطے میں جنگ نہیں جیت سکتی، یہی لوگ جیتیں گے اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر جیتیں گے۔ ناظرین، اس وقت جو حالات پیدا کیے گئے ہیں، ایران کو ہر طرف سے جو ہے نا وہ جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صبح شام پہ در پہ حملے ہو رہے ہیں ایران کے اوپر، لیکن ایران اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے، ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی مصالحتی کمیٹی ان کا کچھ نہیں کر سکی، کوئی ان کو ٹیبل ٹاک کے لیے مجبور نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا ہم نے کرنی ہی نہیں، ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے، آپ منافق لوگ ہیں، آپ نے ادھر سے ہمارے ساتھ میٹنگ شروع کی، سارے معاملات حل ہو گئے، آپ نے حملہ کر دیا، ہمیں آپ کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے۔ یہ ٹرمپ کا امیج بن گیا پوری دنیا میں۔ اب ٹرمپ صاحب جو ہے یہ بھی منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ ایران نے واضح بیان دیا ناظرین، ایران نے کہا اگر آپ نے جنگ بندی نہ کی، ایران پر حملے نہ روکے، تو ہم آپ کی انٹرنیٹ کی فائبر آپٹک کیبلز جو ہیں، جو سمندر سے گزر رہی ہیں، جو پوری دنیا کو چلا رہی ہیں، جس کے بہاف پہ امریکہ اور اسرائیل کی اکانومی چل رہی ہے، ہم وہ کاٹ دیں گے۔ اگر ہم مریں گے تو سب مریں گے۔ ناظرین، یہ بہت بڑا اعلان ہے، بہت بڑا اعلان ہے۔ یہ اتنا بڑا اعلان ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا ملک اس کا وزن ہی نہیں اٹھا سکتا۔ اگر ایران کو مجبور کیا گیا اور اس نے فائبر آپٹک کاٹ دی، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی آدھی دنیا جو ہے وہ اندھیرے میں چلی جائے گی، تمام کاروبار بند ہو جائیں گے، انٹرنیٹ کے ریلیٹڈ جتنی چیزیں چل رہی ہیں سب ختم۔ اور میرا جو یہ کہنا ہے، میرا ماننا ہے کہ اس وقت 95% چیزیں انٹرنیٹ کے اوپر بیس کر رہی ہیں۔ آج انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے تو آپ سارے سمجھ لیں کہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اب ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی، آپ کہہ لیں کہ ایسی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے کہ جیسے وہ دبائے گا اس کی جان نکلے گی، جیسے وہ دبائے گا اس کی جان نکلے گی۔ اس لیے اس وقت خطے میں جو حالات ہیں، ایران مسلسل ڈٹا ہوا ہے اور اپنی بات پر قائم ہے اور حق پر ہے، اور ایران کی جیت ہوگی، امریکہ اسرائیل کی شکست ہوگی، کیونکہ نیٹو کو بار بار ٹرمپ دھمکیاں لگا رہا ہے کہ جی اگر آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میں نیٹو ہی ختم کر دوں گا۔ تو کہتے ہیں نیٹو ختم ہوتا تو ہو جائے، ہم نے اس جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں آنا، کیونکہ یہ جنگ آپ نے خود سے چھیڑی ہے،
ختم بھی آپ نے خود سے کرنی ہے. اور کچھ بڑے بڑے دانشوروں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ ٹرمپ صاحب ہاتھ کھڑے کرو تے معافی منگو تے پتلی گلی چوں نکل جاؤ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ہے, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਕੱਖ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ. تو اگر آپ لڑتے رہے, مسلسل لڑتے رہے, تو پھر آپ کے لیے اور ندامت ہونی ہے, اور ضلالت ہونی ہے. کیونکہ اس وقت پورا مشرق وسطیٰ جنگ کی لپیٹ میں ہے, ہر طرف آگ اور شعلے ہیں, لوگ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ تمام عرب ممالک جتنے بھی ہیں ان میں جتنے پردیسی ہیں وہ بیچارے ایئرپورٹوں پہ پہنچ گئے ہیں. وہ پچھلے 72 گھنٹے سے وہاں سے سیف راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. اور جو دبئی والے ہیں نا, یو اے ای کی 7 اسٹیٹوں میں, ان کے پاس صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ عمان کے اندر انٹر ہو جائیں اور مسقط سے جس مرضی کنٹری میں ٹریول کر جائیں. اس کے لیے بھاری مال چاہیے, بھاری پیسہ چاہیے. جو کام 100 روپے میں ہوتا تھا نا, فرض کریں, تو وہ 10-10 ہزار میں ہو رہا ہے. لوگ منہ مانگے کرائے لے رہے ہیں. ناظرین, اس وقت سب سے زیادہ جو لڑائی چل رہی ہے وہ چل رہی ہے ایران کی دبئی کے ساتھ. اچھا, آپ یہ ذرا باتوں کو سمجھا کریں کہ ایران کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں لڑ رہے, وہ امریکی اڈوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں, وہ امریکی پناہ گاہوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. انہوں نے اعلانیہ بتایا کہ جہاں جہاں امریکی اڈے ہوں گے ہم تباہ و برباد کریں گے, ہم ان کے اوپر میزائل حملے کریں گے. اور یہ پچھلے 72 گھنٹے سے میزائل حملے دبئی کے اوپر جاری ہیں, قطر کے اوپر جاری ہیں, بحرین کے اوپر جاری ہیں. وجہ اور صرف امریکی اڈے ہیں. امریکی تنصیبات کو ایران نے قسم کھائی ہے کہ نشانہ بنانا ہے ہم نے. اب ان کے لیے ایک اور بڑا ٹارگٹ آ گیا ہے کہ انہوں نے علی لاریجانی کا بدلہ لینا ہے. پہلے انہوں نے خامنائی صاحب کا بدلہ لینا تھا, اور وہ میرا تو ماننا یہ ہے کہ یہ لے چکے ہیں. نتن یاہو جہنم واصل ہو چکا ہے, اور کئی نتن یاہو جہنم واصل ہوں تو ایک خامنائی صاحب کا بدلہ پورا نہیں ہوتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ایران اپنے ایک ایک ہدف کو ٹارگٹ کر رہا ہے, اور اس نے بدلہ لینا ہے ہر حال میں. ایک شخص کی جگہ وہ 100 بندہ لے گا. اس وقت پوری دنیا کا بزنس ڈسٹرب ہو چکا ہے, اور کوئی ملک بہادری اور جرت نہیں کر رہا کہ وہ میدان میں آ کر یہ جنگ رکوائے. تو ناظرین, یہ کون رکوا سکتا ہے؟ 1 2 3 4 ایسے نام میں بتاتا ہوں جن میں سے ایک ملک بھی فرنٹ پہ آئے تو یہ صلح ہو سکتی ہے, یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے. سر فہرست چائنا, دوسرے نمبر پر شمالی کوریا, تیسرے نمبر پر رشیا. یہ 3 ممالک, چوتھے نمبر پر پاکستان. بلکہ آپ پاکستان کو پہلے نمبر پر لے آئیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ملک اعتماد میں لے دونوں گھروں کو اور فرنٹ فٹ پہ آئے, اور یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے, یہ جنگ رک سکتی ہے, ختم ہو سکتی ہے, بھلے اس کے اثرات کئی 100 سال تک چلیں گے. بارہ ناظرین, اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے, اور ایران کو فتح نصیب فرمائے, اور دشمن کا منہ کالا ہو, دشمن کو رسوائی ہو, دشمن ذلیل و رسوا ہو کر اس خطے سے نکلے, اور مسلمان ممالک سارے آپس میں بھائی بھائی بنے, یونٹی کے ساتھ ان یہود و نصارہ کا مقابلہ کریں. تبھی خطے میں امن ہو سکتا ہے, تبھی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکتی ہیں. آج تک کے لیے اتنے. اپنے میزبان ملک یامین وان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.